अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से चंद माह कबल दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस का मर्ज़ ज़ाहिर हुआ, जिसका टेक्निकल नाम कोविड-19 है। और देखते ही देखते ये वायरस दुनिया भर में फैल गया। इब्तिदा के अंदर चीन में इसका जब आगाज़ हुआ तो दुनिया इतनी ज़्यादा मुतवज्जे नहीं थी, लेकिन जनवरी तक दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है। और जैसे ही ये चीन से बाहर निकल कर दीगर ममालिक में पहुंचने लगा, इसको एक आलमी वबा या पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। हम ये जानते हैं कि चीन से ये इटली पहुंचा, इटली से यूरोप और फिर अमेरिका में पहुंचा, और फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में और तमाम ममालिक में ये मर्ज़ अब पहुंच चुका है। ज़ाहिर है कि इससे पहले एक हिस्ट्री थी इस तरह के अमराज की, जिनमें हमने ये देखा, दुनिया ने ये देखा कि लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं। और ख़ास तौर पर एक सदी कबल 1918-1919 में स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा की एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो दुनिया में जब फैली तो उसने 1/3 यानी 1/3 पॉपुलेशन जो दुनिया की थी उसको मुतासिर किया और कमोबेश 5 करोड़ लोग उसमें मारे गए। तो ये वजह थी कि लोग खौफज़दा हो गए। और एक और वजह थी जिसकी बिना पर दुनिया को बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना पड़ा, और वो वजह ये थी कि ये जो मर्ज़ है ये हमारी गुफ्तगू के दौरान, किसी के साथ बैठने के दौरान, हमारे सांसों के ज़रिए से, ये जो ड्रॉपलेट्स मुँह से बाज़ औक़ात निकलते हैं, छोटे छोटे क़तरे निकलते हैं जो बज़ाहिर महसूस नहीं होते, ये फ़िज़ा में फैल जाते हैं और इनके ज़रिए से बआसानी ये बीमारी दूसरों को मुंतकिल हो रही थी। यानी इसकी शरह अमवात तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शरह फैलाव बहुत ज़्यादा थी। ये दो वजूहात थीं जिनकी बिना पर दुनिया ने इस मसले को बहुत सीरियसली लिया। और सबसे पहले हम जानते हैं कि चीन ने मुकम्मल लॉकडाउन किया, बल्कि अपने उस शहर को जहाँ से इस बीमारी का आगाज़ हुआ था पूरी दुनिया से काट दिया। और उन्होंने अब कमोबेश इस मर्ज़ की जड़ें जो हैं वो अपने यहाँ से ख़त्म कर दी, गरचे इक्का दुक्का केसेस वहाँ पर अभी भी सामने आते रहते हैं। मगरबी ममालिक ने और फिर उनकी देखा देखी दुनिया के दीगर ममालिक ने भी यही तरीका इख्तियार किया। उन्होंने लॉकडाउन भी किया, ज़िंदगी का पहिया मुकम्मल तौर पर मुअत्तल भी किया। फिर इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अमल हुआ, लोग मास्क पहनने लगे, गुफ्तगू में एक दूसरे से दूर रहने लगे, हाथ धो जाने की तलक़ीन की गई तो लोगों ने अपनी इस पहलू से भी तरबियत की कि इन सारी चीज़ों का एहतमाम करें। और उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया में रफ्ता रफ्ता ये मर्ज़ कुछ कंट्रोल में आने लगा। गरचे अभी ख़त्म नहीं हुआ और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा कि जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं हो जाती और मुकम्मल तौर पर एक एक इंसान में जब इस वैक्सीन को लगा दिया जाएगा तो फिर कहीं जाके ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। तो हम जैसे कि मैंने इस मर्ज़ के आगाज़ पे कई महीने पहले जब एक वीडियो बनाई थी, ग़ालिबन अप्रैल में या मार्च में, तो उस वक्त भी ये बात अर्ज़ की थी और फिर मैं अब ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उनके बंदों को कुछ तंबीह हो। हम जानते हैं कि 21वीं सदी के आगाज़ पर और 20वीं सदी के अख्ताम पर इल्हाद की एक लहर थी जो पैदा हुई दुनिया भर के अंदर, और खुदा के बारे में एक इंतहाई मनफी तसव्वुर कायम किया गया। खुदा के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त प्रोपेगंडा किया गया, उसकी हस्ती के मुतालिक बहुत कुछ कहा गया और बिल्कुल बेबुनियाद थी ये बातें, क्योंकि साइंस कुछ और बता रही थी। उस ज़माने में जिस तरीके से 20वीं सदी के आगाज़ में साइंसी दरियाफ़्तें कुछ और बता रही थी, लेकिन ऐन उसी ज़माने में ज़बरदस्त तरीके से इल्हाद फैल रहा था। इसी तरीके से 21वीं सदी के आगाज़ में भी साइंसी दरियाफ़्तें कुछ और बता रही हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो तरक्की हो रही है, जेनेटिक साइंस में जो तरक्की हो रही है, इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल की सतह पर जो तहकीकात हो रही हैं वो कुछ और बता रही हैं चीज़ें, लेकिन इंसानों का रवैया कुछ और था। तो इंसानों को झंझोड़ा गया। हमारी उर्दू ज़बान के एक बेमिसाल शायर हैं, गालिब से ग़ालिबन मुआसरीन में, उनके बाद थे ये यगाना चंगेज़ी। उनका एक शेर है, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। तो ये जो खुदा बनने की कोशिश होती है, खुदा का इनकार करके अब कौन रह जाता है, इंसान खुद ही खुदा बनेगा। तो वो खुदा बनने की एक कोशिश थी। अल्लाह ताला ने उस पर तंबीह की है कि तुम बंदे हो, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तुमने इस कायनात का कुछ कानून समझ लिया है, तुमने इस कायनात का कुछ कानून गरचे समझ लिया है, लेकिन ये कायनात खुदा की कायनात है। यहाँ एक एक ज़र्रे पर उसका इक़्तिदार कायम है, यहाँ एक एक जरसूमे पर खुदा का इक़्तिदार कायम है। और वो चाहे तो एक मामूली से बैक्टीरिया को भी आज़ाद छोड़ दे, एक वायरस को आज़ाद छोड़ दे और इसके नतीजे में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। चुनांचे हम ये जानते हैं कि इस वायरस के फैलाव के नतीजे में माशी तौर पर बेपनाह नुकसान हुआ है दुनिया को। पूरी इंडस्ट्रीज़ तबाह हो गई, ट्रैवल इंडस्ट्री तबाह हो गई, टूरिज़म इंडस्ट्री तबाह हो गई,
ہوٹلنگ انڈسٹری متاثر ہوئی بری طریقے سے. اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے بزنس ہیں جو دیوالیہ ہو گئے. انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا. اموات بڑی تعداد میں ہوئیں, 9 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں, 3 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو بہرحال اس وبا کا بہت نقصان ہوا ہے. معاشی نقصان زیادہ ہے گرچہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان نسبتاً کم ہے, لیکن یہ اصل میں ایک تنبیہ تھی جو کی گئی تھی. اچھا, اس کا جو بہت اہم پہلو ہے جس پہ اصل میں مجھے بات کرنی ہے, پاکستان کے حوالے سے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جو اس وبا کے حوالے سے سامنے آیا ہے, جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. دیکھیے, پاکستان میں جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ شروع میں مشرق وسطیٰ سے یا یورپ سے جو لوگ یہاں پہ آ رہے تھے تو ان کے ذریعے سے مرض پھیلا. ہماری حکومتوں نے, صوبائی یا قومی حکومت جو تھی, وفاقی حکومت, اس نے کوئی خاص توجہ اس کے اوپر نہیں دی, اور اس کے نتیجے میں پھیلاؤ اس کا شروع ہوا. پھر پالیسیز کے اندر بھی کنسسٹنسی نہیں تھی, لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا. کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ ہماری معیشت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر سکیں, کبھی لاک ڈاؤن کیا گیا, کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا, تو کوئی بہت زیادہ کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ہمارے ہاں عوام میں شعور کی وہ سطح نہیں تھی, یعنی لوگوں نے, بیشتر لوگوں نے تو اس کو, یا لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو سازش سمجھا یا بے پرواہی اختیار کی, اور یہ عمومی رویہ رہا ہے. سوائے ہماری اپر کلاس یا اپر مڈل کلاس نے اس معاملے میں کچھ احتیاط کی ہے, باشعور ہونے کا ثبوت دیا ہے, عام لوگوں نے کوئی بہت زیادہ احتیاط نہیں کی. اسی طرح ملتے رہے, گلے ملتے رہے, جھپیاں ڈالتے رہے, ہاتھ ملاتے رہے, پاس میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے رہے, شادیاں ہوتی رہیں ہمارے ہاں, ساری تقریبات ہوتی رہی, مذہبی تقریبات بھی ہوتی رہیں, کوئی ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑا. لیکن بہرحال اس چیز کا نتیجہ نکلنا تھا, اور وہ نتیجہ نکلا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب یہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے مارچ اپریل میں, تو صورتحال پھر یہ ہوئی کہ اس کا پھر ایک پیک آیا, اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک دن میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہونے لگے. میں آپ کو اگر اعداد و شمار پیش کروں تو ہمارے یہاں صورتحال یہ تھی, 14 جون کو ہمارے ہاں 6825 کیسز ریکارڈ ہوئے, اور اسی طریقے سے جو اموات کی شرح تھی وہ تقریباً 100-150 لوگوں سے زیادہ یومیہ پہنچ چکی تھی. یعنی جون کے وسط میں یہ ہماری یہاں صورتحال تھی. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ عجیب و غریب مہربانی ظاہر ہوئی. یعنی ہم تو اپنی حرکتوں میں مصروف تھے, یعنی ہم نے کوئی بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ نہیں کیا, اور اندیشہ یہ محسوس ہو رہا تھا, لگ یہ رہا تھا کہ یہ وبا پھیلے گی اور بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں نقصان پہنچے گا. لیکن اللہ نے ایک معجزانہ کرم کیا کہ ہماری تمام تر بے احتیاطیوں کے باوجود یہ وبا کم ہونا شروع ہوئی. اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو 31 اگست کو ہمارے یہاں 213 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے, جو کم سے کم اس عرصے کے دوران میں تھے. گرچہ اس کے بعد ہمارے یہاں چونکہ مذہبی تقریبات محرم کے پس منظر میں ہوئیں تو کچھ تھوڑی سی تعداد میں اضافہ ہوا, 400-500 تک کیسز پہنچے, لیکن پھر وہ ٹرینڈ ریورس ہوا ہے, 400 کو ہوئے اور پھر 300 کی رینج میں اب وہ واپس آ رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کم کرے. اسی طریقے سے اموات بھی جو 150 تک تھیں وہ روزانہ 2, 4, 5, 10 بس اسی تک محدود رہ گئی ہیں. یہی اعداد و شمار اس وقت میرے سامنے جو معتبر ویب سائٹ سے میں نے لیے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ان حالات میں ہوا کہ ہماری یہاں کوئی احتیاط نہیں ہو رہی تھی. سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم کچھ طبقات یقیناً اس کا مظاہرہ کر رہے تھے, لیکن ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو کسی قسم کی احتیاط نہیں کر رہی تھی. حکومتوں کا معاملہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. تو یہ وہ صورتحال تھی جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان میں ہوا کیا ہے. کیونکہ دیکھیے کنٹرول میں یہ دیگر ممالک میں بھی آیا ہے, لیکن اس طرح تعداد کم نہیں ہو رہی جس طرح پاکستان میں کم ہو رہی ہے. دیگر ممالک میں, برطانیہ میں, فرانس میں, اسپین میں کم ہوئے ہیں, کنٹرول میں آئے ہیں, لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود وہاں پر بہرحال 1300, 1400, 1000 کے قریب پیشنٹ وہاں پر موجود ہیں. اچھا, اس چیز کی 2-3 توجیحات کی جاتی ہیں. اس کی ایک توجہ تو یہ کی جاتی ہے اس صورتحال کی کہ بھئی اصل میں یہ گورنمنٹ ٹیسٹ ہی کم کر رہی ہے, اور چونکہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں تو اس لیے جو کیسز ہیں وہ بھی کم ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیسز کا ٹیسٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیسز کا, بیماری کا ٹیسٹنگ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں, جسے بیمار ہونا ہوگا وہ ہوگا, اور اس کے بعد لوگ مرتے بھی تو ہیں نا, تو مرنے والوں کی شرح جو ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے, تو ٹیسٹ نہیں کر رہے تو کیا لوگ بیمار بھی نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں, بیمار تو وہ ہو رہے ہوں گے. بیماروں کے کہاں جائیں گے؟ وہ ہاسپٹل جائیں گے یا قبرستان جائیں گے, تو وہاں تو ریکارڈ پہ آ جائیں گے.
وہاں پر بھی نہیں آ رہے. تو اچھا پھر کوئی اس پیمانے کو بھی نہیں مانتا تو ایک اور چیز بھی ہم جو جانتے ہیں کہ جس وقت اس کا سرج آیا، عروج آیا، اسپائک آیا، تو ایسا نہیں تھا کہ حکومت کے اعداد و شمار تھے، ہمارے جاننے والے ہمیں بتاتے تھے. میرے جیسے جو طالب علم ہیں یا پبلک فگر ہیں جو پبلک میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے، تو بار بار لوگ دعا کے لیے کہتے تھے، لوگ بتاتے تھے ہم بیمار ہیں، لوگ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے رشتہ داروں میں فلاں مر گیا، ہمارے جاننے والوں میں فلاں کا انتقال ہو گیا. تو یہ سب چیزیں تو ہمیں علم میں آ رہی تھیں. اسی کے علاوہ سوشل میڈیا بھی ہے، اس نے شعور سازی میں بھی ایک کردار ادا کیا تھا، اور بہرحال انفارمیشن بھی اس کے ذریعے سے ہمیں مل رہی تھی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت غفلہ کر رہی ہے، اس لیے کہ معاشرے کی جو صورتحال تھی وہ براہ راست بھی ہمارے علم میں آ رہی تھی. اچھا، اس کی ایک جو دوسری توجہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں کی کچھ آب و ہوا کے اندر کوئی تاثیر ہے، کوئی خصوصیت ہے. مگر انڈیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس نے اس فلسفی کو بالکل رد کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کم و بیش ملتے جلتے حالات ہیں ہمارے اور انڈیا کے، اور انڈیا میں اس وقت صورتحال ہے کہ یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں کے اعداد و شمار ہمیں زیادہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے پر ملین کے اعداد و شمار اب پیش کروں گا. جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، پاکستان میں پر ملین اموات کا جو تناسب ہے وہ 29 افراد ہے، جبکہ انڈیا میں یہ تناسب 52 افراد کا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے کافی بڑا فرق ہے. اسی طریقے سے جو کیسز کی تعداد ہے پاکستان میں 1348 کیسز پر ملین جو اعداد و شمار ہیں، اور ہندوستان میں یہ جو اعداد و شمار ہیں 3044 لوگ جو ہیں پر ملین، یعنی 10 لاکھ میں سے 3044 لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں بیمار ہونے والوں کی تعداد صرف 1348 ہے. تو اس فرق سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا ہم سے کہیں زیادہ اس مشکل کا شکار ہے، حالانکہ حالات بالکل ایک جیسے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اسباب میں اگر کچھ کیا ہے تو اس نے ہی کیا ہے. لیکن جو بات ہم سمجھ سکتے ہیں اور جس کی طرف میں نے جب اس حوالے سے ویڈیوز بنانا شروع کی تھی تو بار بار توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ توبہ کو، رجوع کو بہت پسند کرتے ہیں. اور میں نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا، جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ کیا تھا ان کے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے بڑی فریاد کی گئی تھی کہ پروردگار آپ اس قوم کو تباہ کریں گے، اگر اس میں 50 نیک لوگ موجود ہیں، 40 موجود ہیں، 30 موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر دفعہ جواب ملا تھا کہ ابراہیم اتنے لوگ بھی نہیں ہیں. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہی بات پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ کو آپ 10 لوگ دے دیجئے، 20 دیجئے، 40 دیجئے، 50 دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ رسپانس کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہماری قوم کی یہ بڑی خوبی ہے الحمدللہ کہ وہ دین سے بہت محبت کرتی ہے، اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتی ہے، اس کے اندر مذہبی جذبہ ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس بڑے پیمانے پر یہاں پر ہماری قوم سپورٹ کرتی ہے مذہبی لوگوں کو، بے پناہ مال ہے جو انہیں دیا جاتا ہے، اربوں کھربوں روپے ہیں شاید جو ہماری قوم نے دیے ہیں، جانیں جتنی ہماری قوم نے دین کے نام پہ دی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے جا کے اپنی جانیں دی ہیں، ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں. یہاں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں، جو کام کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی قوم ہے. تو ایسی قوم جب رجوع کرتی ہے تو اس کا رجوع سنا جاتا ہے، اس کی فریاد سنی جاتی ہے. تو اس پہلو سے آپ سب قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہیں. لیکن دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ اور حقائق بھی ہیں، اس کو بھی ہمیں ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ اس ساری مذہبی ایکٹیویٹی کے باوجود جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، جس میں لاکھوں لوگ ہیں اور بے پناہ پیسہ لگایا جا رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، دعوت، جہاد، تبلیغ، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کس اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کرپشن ہمارے رگوں پہ میں سرایت کی ہوئی ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جھوٹ اور منافقت کا ایک لبادہ ہے جو ہم نے اوڑھ رکھا ہے. مجموعی طور پہ ہمارے سماج کا جو اخلاقی معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم جس دینداری کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ظاہر پرستانہ دینداری ہے، وہ کچھ ظاہری رسوم ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے. جو اصل دین ہے، جو ایمان ہے، جو اخلاق ہے، جو افراد کو بدل دیتا ہے، جو قوم کو بدل دیتا ہے، اس کے بعد قوم دنیا کے سامنے حق کی شہادت دینے کے قابل ہو جاتی ہے، وہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، وہ اخلاق بھی نہیں ہے، وہ اعمال صالح بھی نہیں ہے ہمارے اندر. یہ ایک حقیقت ہے اور اس پر بارہا میں نے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی میں بہت سے لیکچرز میں کر کے بتاؤں گا کہ دین کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارا دین تو بالکل واضح ہے، جو کچھ اس کے مطالبات ہیں ایمان کی سطح پہ قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں، اور وہ صرف 5 ہیں. اور ذرا مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے معتقدات کی ذرا فہرست کو کبھی کھول کے پڑھیے،
آپ دیکھیں گے کبھی وہ فہرست 5 پہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ ایک سوال ہے، کوشچن مارک ہے. اسی طریقے سے دین کا پورا عملی ڈھانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے ہیں، وہ معلوم ہے، امت کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے. تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس تک محدود رکھا ہے؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا. ہمارے یہاں بہت کچھ اضافی چیزیں ہیں. تو دین کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کہ ہم اگر اس دین میں تبدیلی اور تحریف اور ترمیم نہیں کر سکے جس طرح پچھلے لوگوں نے کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. ہم جو کام کر سکتے ہیں اور ہم دھڑلے سے کرتے ہیں وہ دین میں اضافے کا کام ہے. اور میں بارہا اس پہ توجہ دلا چکا ہوں، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو ہماری قوم کے سامنے ابھی تک جو ہمیں وجہ ملی ہے مہلت کی، اور مہلت اس پس منظر میں کہ ہم اسلام کے نام پہ دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کے نام لے ہوئے ہیں، اسلام کے علم بردار ہیں. ہماری ریاست کا کبھی آئین پڑھیے آپ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کبھی ہمارے حکومت کے وزیر اعظم کا حلف ہی سن لیجئے آپ، کس طریقے سے وہ اللہ رسول کا نام لے کے شروع کرتا ہے. تو دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، لیکن عملاً ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی خالص مذہبی پہلو سے بھی میں نے بتا دیا کہ دین میں اضافے ہیں جو ہم نے کر رکھے ہیں، اور اخلاقی پہلو سے بھی میں نے بتا دیا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں یہ بات. تو اس کے ساتھ زیادہ عرصے تک یہ صورتحال چل نہیں سکتی. یعنی کوئی قوم اگر خدا کے نام پر کھڑی ہوئی ہے تو اسے پھر دین حق کی شہادت دینی ہوگی، جو اصل دین ہے اس کی شہادت دینی ہوگی. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گی تو 2-3 نسلوں کے بعد اسے مٹا دیا جائے گا، عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. ہمیں مہلت کیوں ملی ہوئی ہے؟ مہلت اس لیے ملی ہوئی ہے کہ صحیح دین ابھی تک پیش نہیں ہو رہا تھا. اصل دین جو بعین ہی قرآن و سنت کا دین ہے، جو اصل دین ہے جس کی بنیاد پہ جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اب ایسے اہل علم پیدا کر دیے جنہوں نے اس دین کو بیان بھی کیا ہے، دریافت بھی کیا ہے، اور اصل دین کو اس پورے ذخیرے سے نکال کے بتا دیا، اور وہ بیان بھی کر رہے ہیں. اور اب یہ 20-25 برس میں ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. یعنی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو ہمیں قبول کرنا یا نہیں کرنا. کر کے اگر اپنے رویے کو بدلیں گے تو ہم انشاءاللہ ایک سپر پاور بن جائیں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اطمینان رکھیے ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ جو قوم خدا کے نام پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کچھ قومیں تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتے ہیں، اور کچھ قومیں وہ ہوتی ہیں جو آگے بڑھ کے ذمہ داری کو قبول کر لیتی ہیں. ہم نے آگے بڑھ کے ذمہ داری کو قبول کیا، اجتماعی طور پہ قبول کیا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اب وہی معاملہ ہونے جا رہا ہے. 20-25 برس کی بات ہے. ایک نسل کو پورا موقع دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی، اس تک بات پہنچائی جائے گی، اور اس کے بعد اس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا. جب وہ نسل یعنی کہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کریں گے. یہ کرونا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، کہ کس طرح وہ ہماری جیسی نااہل قوم کے ساتھ بھی تحفظ کا معاملہ کر سکتے ہیں، بچاؤ کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو جو رب بچا سکتا ہے وہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اگر ہم رجوع کریں گے تو وہ رب ہمیں سپر پاور بھی بنا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.